अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर ऐसे लाइव सेशन जो ना सिर्फ आपको मालूमात फराहम करते हैं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं मददगार साबित होते हैं। समटाइम हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की, समटाइम आपके कैरियर की बात करते हैं और कभी आपकी हेल्थ की भी बात की जाती है। आज भी हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, खास तौर पे आपके बच्चों की जो सेहत है उससे मुंसलिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं पोलियो पर। पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो इंसान को किसी ना किसी का मोहताज बना देता है। पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन इस मर्ज का खात्मा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी भी मौजूद है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों मौजूद है ये पाकिस्तान में, अभी हम इसे क्यों नहीं एलिमिनेट कर सके अभी तक, इसके बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे और इसके हल के बारे में भी बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर जुल्करनैन जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं, इसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और आज के टॉपिक पर जो है मजीद मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक। जी सर। सर हम बात कर रहे हैं आज पोलियो पर, इसकी वजूहात क्या है, ये पाकिस्तान में अभी तक क्यों मौजूद है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पोलियो बेसिकली है क्या, हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं कि पोलियो कैसा मर्ज है। जी आपने पहले ही बता दिया है कि पोलियो तो वो मर्ज है जो किसी न किसी का मोहताज ही बना देता है। दरअसल ये बिल्कुल। जब से ही बाकी ममालिक के अंदर उन्होंने इस चीज़ को सीरियस लिया और आज वो इस मर्ज से मेरे ख्याल में तकरीबन 100% छुटकारा हासिल कर चुके हैं। लेकिन आप अगर पोलियो को देखें तो इसमें ज़्यादातर बिल्कुल भी चल नहीं सकते, जो भी है पोलियो से ज़्यादा है और दूसरों के मोहताज ही होते हैं। लेकिन हम उनको बिल्कुल ही मोहताज नहीं समझते, क्योंकि मोहताज तो वो है जो यानी कि बिल्कुल कुछ कर ना सकता हो। वो सब कुछ करते हैं लेकिन एक है तो सही, यानी कि चलने की उनकी सलाहियत नहीं होती। बहरहाल ये चीज़ें काफ़ी सीरियस हद तक बढ़ती जा रही हैं, हत्ता कि हम पिछले जो 2-3 साल हैं उसमें हम काफ़ी नीचे गए हैं नंबरिंग में। लेकिन अचानक से इतने सारे केसेस सामने आना ये हमारे लिए और काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और इतने केसेस आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन कोई 83 तक पहुंच गए हम अभी भी, यानी कि इस साल के 83 हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा है नंबर। जी सर, यहाँ मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि हम माजूरी की बात करते हैं पोलियो में। तो क्या पोलियो जिस भी तरह के बच्चे को होगा, हर किसी में मजूरी आ जाएगी, हर किसी का किस्म का जो मजदूर बच्चा है, हम उसको पोलियो में ही कंसीडर करेंगे? नहीं, ये चीज़ है कि आप देखेंगे पहले पहले जो इसकी जो ड्यूरेशन है उसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ जो हमारे अंदर एक कंसेप्ट है, खासकर पेरिफेरल एरियाज जो है देहाती इलाके हैं उसके अंदर ना छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलर, ठीक है ना, ग्लूटियल रीजन से। तो उसकी वजह से ट्रॉमेटिक हो जाते हैं, यानी कि मासूर हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि इसकी वजह क्या है। और उसके अलावा भी कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर यानी कि लोअर लिम्ब बिल्कुल ही काम नहीं करते। और इसके अलावा ये भी हम देखते हैं, ये सब चीज़ें अगर हम फौरी तौर पर अगर नोटिस कर लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं, इस मर्ज़ को हम जान सकते हैं और इस मर्ज़ की यानी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और हर यानी कि पैरालाइज को, हर यानी कि नीचे जो धड़ है उसकी कमज़ोरी को हम पोलियो नहीं कह सकते। ठीक है। हम जैसे बात करें कि पाकिस्तान में पोलियो के केसेस बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, एक तो मुझे ये बताइए कि उसकी वजूहात क्या है, पाकिस्तान में और पोलियो के केसेस बढ़। असल मैं बता दूं, ये जो सबसे पहले है, जब हम तकरीबन नंबर्स हमारे काफ़ी कम हो गए थे तो हम रिलैक्स हो गए थे। हम पाकिस्तानी कौम हैं, हम रिलैक्स हो गए थे। हमारे जो कंपेन्स होती हैं वो हमने 3 मंथ 6 मंथ कर दिए और हम बिल्कुल ही इस चीज़ को रिलैक्स लेके गए थे। हमारे कंपेन उस तरीके से नहीं हो रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि जैसे हमें यही लगा कि हम शायद आज़ाद हो चुके हैं इससे। यानी कि अगर कोई केस आ रहा था किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी प्रोवेंस के अंदर, एक या दो केसेस थे जो कि ना होने के बराबर थे, या वही केसेस थे जो हम समझ रहे थे कि जो सैंपल पॉजिटिव है वो शायद पिछले साल की वजह से है और शायद हम अब यानी कि इससे आज़ाद यानी कि आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन बाद में ये पता चला है कि जूं जूं हम 2020 में आए हैं और साथ में कोरोना भी, और इस तरीके से अचानक से जो
جو کافی سارے ورک لوڈ ہے وہ کافی کم ہو گیا تھا نا کورونا کی وجہ سے، اور اس دوران ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے کیسز تو اور بڑھتے جا رہے ہیں جو ہمیں سیریس لینے چاہیے. تو اس کے بعد سے ہم نے ابھی تک جو کمپین ہے وہ لاسٹ 3 یعنی کہ 1 منتھ یا 2 منتھ کے اندر ہی کر رہے ہیں کمپین، تاکہ اس کے کیسز کم ہو سکیں. اور اس کے جو سیمپل ہے، مین چیز یہ ہے کہ سیمپل اگر میں وہ آگے جا کے بتاؤں گا کہ کیا ہے اثر پراتی اس کے اندر، کہ کس طرح سے یہ پولیو زیادہ تر افیکٹ کر رہا ہے بچوں کو. تو اس حوالے سے ہماری جو یعنی کہ تھوڑی سی توجہ جو تھی وہ باقی چیزوں پر آ گئی تھی اور ہم اس سے ریلیکس ہو گئے. اچھا، یہاں پہ نا ہماری جو عوام ہے اس کی طرف سے بھی ایک مسئلہ آتا ہے. کچھ لوگ تو بہت بیکورڈ ایریا سے یا ریموٹ ایریا سے ہوتے ہیں، وہ اس کو پروموٹ ہی نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کو پلانا ہی نہیں چاہتے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان قطروں میں کچھ ملا دیا گیا ہے، وہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بچوں کو معذور کرنے کے لیے وہ چیز جو ہے اس کے اندر انڈیوس کروائی گئی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ تو کافی ساری چیزیں، ہر کمپین، ہر بیماری کے اندر، ہر یعنی کہ مشکل دور میں اس طرح کی چیزیں ہوتی آ رہی ہیں. اس میں بھی یہ مسکنسیپشن یہی ہے کہ شاید یہ کوئی اور مشن پہ چل رہے ہیں، کوئی پولیو ویکسین کے اندر کچھ ہے یا ڈراپس کے اندر کچھ ہے. حتیٰ کہ اس پہ ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں، شاید میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو اس کمپین سے پہلے کافی سارے میٹنگز ہوتی ہیں، کافی ساری ٹریننگز ہوتی ہے، کافی سارے ہم اس کے اندر کافی سارے ڈپارٹمنٹ کو شامل کرتے ہیں تاکہ اس طرح کے ہمارے ایشوز نہ آئے. اور خاص کر سوشل میڈیا کو بھی ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اس حوالے سے وہ میسیجز لوگوں تک اویئرنیس میسیجز پہنچائیں. اور جو ہماری شروعات ہوتی ہے تقریباً ہم 15 دن پہلے سے ایک کمپین کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اس طرح کی جو مسکنسیپشن ہے، اس طرح کی جو لوگ یعنی کہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں یا اس سے دور بھاگتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں، جس کو ہم ڈیفالٹر کہتے ہیں، اس دوران جو بھی ڈیفالٹر ہوتے ہیں یا جو بھی اس چیز کو یعنی کہ مسکنسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ساتھ میں پٹواری ہے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ پولیس ہے اور ساتھ میں ہمارے جو علماء ہیں اس کو ساتھ ملاتے ہیں تاکہ اس یعنی کہ مسکنسیپشن کو اس علاقے کے اندر، اس فیملی کے اندر دور کیا جائے، اور تاکہ ہم وہ علاقے کو اس مرض کی یعنی کہ ضد میں نہ آنے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی پروگرام یہ میں جی سر. جی جی جی، پروگرام میں میں کہہ آگے رہا ہوں بڑھنے سے کہ پہلے اس اپنی کو آڈینس سے چلوں کہ ابھی جو جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں، آج جس ٹاپک پر ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہے پولیو. کہ پولیو مرض کیا ہے، اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے، یا اس سے بچوں کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے. اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو کائنڈلی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے کوشچنس کے بھی آنسر کر سکیں. تھوڑے سے میں اپنے کوشچن ایڈ کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کے کوشچنس کو بھی انٹرٹین کیا جائے گا. سر، ہم لوگ پولیو کی بات کر رہے ہیں، یہ پھیل رہا ہے، لوگ اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو رہے، جو جن لوگوں کو اس کا نالج نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں یہ قطرے پلا رہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ارلیئر جو اس کی سمٹمز ہیں ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ یہ پولیو ہمارے بچے میں آ رہا ہے، تو ہم اس کو جو ہے علاج کی طرف لے کر جائیں. اس کی کون کون سی سمٹمز ہیں جو ہمیں ظاہر ہوں گی؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ سمپل کیا ہے، ہمارے پاس جو ہم نے اپنایا ہوا ہے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ہمارے جو آر ایچ سیز ہیں یا پی ایچ یو ہیں یا ٹی ایچ یو ہیں. ہماری ٹیمز جو پولیو کی ٹیمز ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں ڈیورنگ کمپین بھی اور آگے پیچھے بھی. اور اس کے اندر واضح ہے، جب ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کو جو 6 منتھ سے ہے، جو اس کے نا یعنی کہ ہمیں پتہ ہو رہا ہے، تو اس دوران اور بھی سمٹم آنا صرف پہلے یہ ہے کہ وہ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جو سب سے نیچے والا جو دھڑ ہے، پاؤں ہے، وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے، کمزور میں یعنی کہ ماں جو ہے یا گھر والے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو. اور وہ لے کے جاتے ہیں کسی یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر ہی اس چیز کو ڈائگنوز کرتا ہے کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے، یعنی کہ پولیو کوئی تو نہیں ہے. یا پھر اس کی پراپر ہسٹری لیتے ہیں. پراپر ہسٹری میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ آئی ایم انجیکشن تو نہیں لگوایا یا کوئی اس طرح کے اور سمٹم تو نہیں آ رہے ساتھ میں. اور ساتھ میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیا ان کو انفارم کیا جاتا ہے، جو علاقے کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں، ڈی ایچ او صاحب، اور اس کے علاوہ ڈپٹی ڈی ایچ او صاحب ہیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے کہ اس سے نا لوور لمب پیرالائز ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سی او صاحب ہوتے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ کے جو اس چیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، یا ڈی ایچ او صاحب ہوتے ہیں اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں،
تو ان کو انفارم کیا جاتا ہے. ان کے ایک پراپر ڈاکٹر ہوتے ہیں جو آ کے ان کے ریفلیکسز چیک کرتے ہیں کہ آیا ریفلیکسز ان کے صحیح طور پہ جو کہ ایک نارمل بچے کے کام کر رہے ہیں ہاتھ پاؤں کے ریفلیکسز, تو اس کے اندر باقی وہی ریفلیکسز کام کر رہے ہیں یا کسی میں ریفلیکسز کم ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے وہی پھر اگر ان کو شک پڑتا ہے کہ واقعی اس کے ریفلیکسز کم ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ پولیو ہے یا کچھ اور ہے. تو اس وجہ سے جو سمٹم اس کے ملتے جلتے ہوں گے تو اس کے سیمپل لیے جاتے ہیں. سیمپل کا ایک بڑا ایک پراپر طریقہ ہے, یعنی کہ اس کی طرف پورے اوپر سے لے کے ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, حتیٰ کہ ہمارے جو کمشنر صاحب ہیں وہ خود یعنی کہ اس کو دیکھتے ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب وزٹ کرتے ہیں اس بیبی کو دیکھنے کے لیے, اور اسسٹنٹ کمشنر خود وزٹ کرتے ہیں اس کیس کو دیکھنے کے لیے, اور مانیٹر کرتے ہیں, فالو اپ کرتے ہیں جب تک یہ کیس کنفرم یا نان کنفرم ہو جائے تب تک ہم اس کو پراپرلی دیکھتے ہیں. اور انفارم کرنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ پراپر کس کے پاس لے کے جا رہے ہیں, آیا کہ وہ کسی کے پاس لے کر جا بھی رہے ہیں یا نہیں, یا اس کو ایک مرض سمجھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, شاید پتہ نہیں اس کا کیا علاج ہے. تو جی, تو ڈاکٹر صاحب اس کا پولیو کی ویکسینیشن کے علاوہ بھی کوئی علاج ہے؟ اگر کسی نے ویکسینیشن کوئی مس کر دی ہے اور اس کے بعد یہ سمٹم ظاہر ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہم اس کا علاج کس طرح سے کوائیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ہی ہمارے جو جتنے جیسے گھر جن جو بھی مطلب آبادی ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہاسپٹل ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلے جو بھی بچے ہوتے ہیں ان کو پولیو قطرے پلائے جائیں. اگر پولیو قطرے مس ہو جاتے ہیں اس دوران تو پولیو انجیکشن جو بھی آئی پی وی فارم میں ہے, ٹھیک ہے نا, انجیکشن فارم میں ہے, اس کو وہ لگا دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ بھی اگر مس کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک ڈیوریشن کے اندر ہے, پھر وہ ہماری ٹیم خود بخود ان کی یہ واحد بیماری ہے جس کے لیے ہماری ٹیمیں گھر تک خود چلی جاتی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آنا پڑتا ہے, اور یہ واحد بیماری ہے جس کے لیے ہم ہر گھر وزٹ کرتے ہیں. یہ واحد بیماری ہے جس کے لیے ہم ہر ایک مریض کو, ہر ایک افیکٹڈ ہو یا نہ ہو, اس کی وزٹ خود کرتے ہیں. اور ایک جو یونین کونسل ایم او ہے وہ چلے جاتے ہیں, اور اے آئی انچارجز ہیں وہ چلے جاتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے, اور جو ٹیم کے تو یعنی کہ والنٹیرلی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں اس چیز کو, تاکہ کوئی بچہ مس نہ رہے. اور جو کمپین ڈیز ہوتے ہیں ان کے اندر اس لیے تو کمپینس کیے جاتے ہیں, باقی ٹائمنگز میں تو ویسے ہی چل رہی ہوتی ہیں چیزیں, لیکن اس کے باوجود بھی کمپین ہم کرتے ہیں اس لیے کہ کوئی بچہ رہ نہ جائے. اگر رہ بھی جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فوراً کسی اپنے قریبی ہاسپٹل سے فوراً انہیں بتائیں, ان کے جو چارٹ ہے وہ چارٹ اور کارڈ جو یہ بیماری جو جتنے بھی ہیں تقریباً کوئی 7-8 ہیں, ان کے جو ہم نے کارڈ بنا کے دیے ہیں انہیں وہ جا کے اپنا ڈیٹ دکھا کے اس کے مطابق وہ حل کرنا. ٹھیک ہے, تو سر جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ آپ یہ کمپین جاری رکھتے ہیں, آپ کو اگر پتہ چلتا ہے کوئی کیس ہے یا نہیں بھی ہے تو آپ چیک کرتے رہتے ہیں اور کمپین کو جاری رکھتے ہیں, تو یہ کووڈ-19 کے دوران آپ نے کس طرح سے اس کمپین کو جاری رکھا؟ کیونکہ یہ بہت ڈیفیکلٹ تھا, اس کے دوران آپ گھر گھر میں جا کے یہ سارا کام کرتے. جی, اس میں تو ہر یعنی کہ جو ہمارے جتنے بھی کیسز تھے, جتنے بھی بیماری جو بھی عام بیماری کے تھے, ہاسپٹل میں آنا تو کم ہو گیا, باقی یعنی کہ کچھ حد تک عمل ہوا, لیکن یہ واحد بیماری ہے جس کے لیے ہمیں ہر پیشنٹ یا ہر بیبی کو ٹچ کرنا ہوتا ہے, ہر بیبی کو 2 قطرے, لیکن یہ اصول ہے اس کا کہ اس کے ہاتھ یا کوئی بھی چیز اس بیبی کو ٹچ نہ کرے. اور ہم نے یہ پلان بنایا تھا کہ تاکہ اس بیبی کو اس کے جو والدین ہیں وہ اپنے پاس رکھیں, اور ان کی پراپر ٹریننگ دی گئی کہ اس کے جو کوئی چیز ان کی یعنی ایک دوسرے کو ٹچ نہ ہو. یہ مشکل مرحلہ ہے کسی کے لیے کہ قطرے بھی پلائیں, انجیکشن بھی لگائیں, ٹچ انجیکشن کے دوران تو ہو ہی سکتا ہے نا, لیکن جو ہم نے سب سے پہلے جو SOPs بنائی تھیں, ایک تو ہم نے کہا تھا کہ زیادہ وہاں پہ ہجوم نہ ہو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب کمپین سٹارٹ کی, جو کیسز ہمارے بڑھتے گئے, ہم نے اعلانات کروائے, اور جہاں پہ اعلانات کرواتے تھے وہاں پہ کافی سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے, جو ہمارے لیے مسئلہ ہوتا تھا. ہم یعنی کہ ایک بچے کو ڈیل کرنا چاہتے تھے اور وہاں پہ کافی سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے, یہ مسائل تھے. اور ساتھ میں ہم انہیں یہی کہتے رہے کہ خود ماسک پہن کے جائیں, اور انہیں بھی کہیں کہ اس وقت جو کچھ اویلیبل ہے وہ پہنیں, اور ساتھ میں اپنے یعنی بیبی کو اپنے پاس ساتھ رکھیں, اور ساتھ میں وہ تعاون کرتے تھے. تو اس سے ہم یعنی کہ افیکٹو طریقے سے یعنی کہ قطرے پہ بھی لاتے تھے اور انجیکشن وغیرہ بھی لگاتے تھے. کافی ڈیفیکلٹ یہ تھا, لیکن آہستہ آہستہ ہم اس بات سے یعنی کہ نکل رہے ہیں اور اس سچویشن سے نکل رہے ہیں.
बिल्कुल ठीक है। हमारे पास हमारी ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है, मोहम्मद यासिर खान है, वो पूछ रहे हैं कि हमारे कंट्री में तो ये कतरे पिलाए जाते हैं, तो जो दूसरे कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज में ये पोलियो के कतरे क्यों नहीं पिलाए जाते? इसकी क्या रीजन है? अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये ज़ाहिर बात है यासिर भाई कि हमारे मुल्क के अंदर ही पोलियो के केसेस हैं, और पोलियो के इतने सारे केसेस हैं, बाकी कंट्रीज़ के अंदर तो केसेस नहीं है इतने सारे, और ना ही हैं। देखो ना, एक जहाँ पे कोई केस ही नहीं है, जहाँ पे कोई सैंपल पॉजिटिव ही नहीं है, वहाँ पे वो कतरे पिला के क्यों, मतलब वो सारा वेस्टेज करते हैं। एक कतरे पे या एक इंजेक्शन पे पता नहीं कितना खर्चा आ रहा है उनका। वो उन ममालिक को वो छोड़ देते हैं जब उस बीमारी को 100% यानी कि इरेडिकेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसके कोई सैंपल पॉजिटिव नहीं होता, उनको कोई केस नहीं होता, वहाँ से ये कंपेन ख़त्म कर दी जाती है। काफ़ी सारे डिजीज़ हैं जो काफ़ी सारे ममालिक में यानी कि ख़त्म कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह हम भी इससे आज़ादी हासिल करेंगे। ये खतरे हमारे, जब हमें तो नहीं लग रहा कि ये 20 से 30 साल तक आने वाले जिसमें जिस तरीके से हमारे केसेस आ रहे हैं, अल्लाह करे इससे जल्दी हम यानी कि छुटकारा पा लें, उनके जो इंशाल्लाह। केसेस हैं वो नहीं है, इसलिए वहाँ पे पोलियो कतरे नहीं पिलाए जाते। जी, तो सर यहाँ पे हमारे पास एक और ऑडियंस का क्वेश्चन है, तकरीबन इसी तरह का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला साबिर हैं, वो कह रहे हैं चंद लोग कहते हैं कि पोलियो के कतरे ना पिलाएं, बाहर के मुल्कों से आते हैं जो कि नुकसानदेह हैं। इसमें कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, ये एक मिसकंसेप्शन है। वहाँ पे कतरे नहीं पिलाए जाते, वो कहते हैं शायद यहाँ पे भी नहीं पिलाने चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो पोलियो केस ही नहीं है जहाँ से वो आ रहे हैं, जहाँ से उनका कंसेप्ट बना हुआ है। देखो, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, जहाँ पे अब एक कहें कि कोविड-19, जहाँ पे कोरोना है ही नहीं, वहाँ पे आप कहें कि VSOPs पे अमल करें, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, जहाँ पे केसेस ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो केसेस है ना, तो ज़ाहिर बात है केसेस हैं, तो हम उसको वैक्सीन से ज़्यादा हमें पोलियो कतरों पे ही तवज्जो देनी चाहिए। और साथ में अब तो यानी वैक्सीन तो लाजमी होगी हमारे लिए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, और हमें इस तरह की मिसकंसेप्शन पे तवज्जो नहीं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने ये बात की कि हमें पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए, आप लोग कंपेन्स करते हैं। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि ये कंपेन कितने अरसे के बाद की जाती है, यानी हमें अपने बच्चे को कितने अरसे के बाद जो है वो पोलियो के ड्रॉप्स जो है वो जरूर पिलाने चाहिए? आवाज़ नहीं आ रही आप? जी जी। डॉक्टर जुल्करनैन, मैंने ये पूछा है कि हमने बात की कि आप कंपेन करते रहते हैं, तो कंपेन ये कितने अरसे के बाद की जानी चाहिए, यानी कि हम अपने बच्चों को कितने अरसे के बाद ये जो ड्रॉप्स हैं वो पिलाएं, और आपकी नेक्स्ट कंपेन कब तक है? इसमें ये है कि केसेस पे डिपेंड करता है। जब केसेस नहीं थे तो हम 6 मंथ के बाद भी कर रहे थे, 3 मंथ के बाद भी कर रहे थे। अब केसेस इतने बढ़ गए हैं तो हम हर मंथ के बाद भी कर रहे हैं। हर मंथ के ये है कि अब जो नेक्स्ट कैंपेन है वो 11 से है, 11 जनवरी से है। तो इस कैंपेन में हम यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट्स को टच करते हैं, और सारे यानी कि मैक्सिमम टारगेट लेते हैं, मैक्सिमम बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं, और मैक्सिमम बच्चों को वैक्सीन की जाती है, ताकि कोई बच्चा भी अनवैक्सीनेटेड ना रहे, और कोई बच्चा भी खतरों के अलावा ना रहे। और ये जो कंपेन है अब हम यानी हर मंथ यानी कि कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे केसेस बढ़ गए हैं। जो जो केसेस कंट्रोल हो जाएंगे फिर हम वक्फा ले सकते हैं। उसका मतलब भी यही है कि बच्चा मिस ना रहे। देखो ना, जो कतरे हैं या जो जितने भी कतरे हैं जिस उम्र में दिए जाते हैं, वो अगर एक दफ़ा या दो दफ़ा मिल जाए तो उससे हम यानी कि काफ़ी सारे मसलों से बच जाते हैं। ये इस तरह की डिजीज़ है। देखें, एक बंदा अगर माजूर होता है, बच्चा होता है, उसे पता ही नहीं होता, जब बड़ा होता है तो वो माजूरी के साथ बड़ा हो रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा उसके लिए सारी ज़िंदगी एक माजूरी के साथ जीना काफ़ी बिल्कुल। तकलीफदेह और मुश्किल काम। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जुल्करनैन, यहाँ पे बताइएगा कि एज अ इंडिविजुअल हमें किस तरह से अपना रोल प्ले करना चाहिए? अगर आप अपनी बात करें या मैं अपनी बात करूँ, तो हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए? जी, असल में हमारे ऊपर फ़र्क तब है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी तब आती है जब हम एक कंपेन के दौरान, हमारे पढ़े होने का मकसद भी यही है, हमारे चीज़ों के जानने का मकसद भी यही है, हमें पता होने का मकसद भी यही है कि हम दूसरों को ये चीज़ें बताएं कि जो कतरे हैं ये हर बच्चे के लिए लाजमी है, और हर बच्चे को पिलाए जाएं। और ये वैक्सीन हर बच्चे के लिए है, और ये यानी कि उनको जब तक पता ही नहीं होगा ये किस चीज़ के लिए है और किस मकसद के लिए है, और वो जाहिर बात है ये
ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ یعنی کہ مفت میں لگوا رہے ہیں، مفت چیزیں ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اس کا آبجیکٹو بالکل کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس کمپین کے دوران صرف ایک ہاسپٹل آپ وزٹ کریں، اس کے اندر جتنے بھی 10 to 15% ہوتے ہیں وہ پولیو پہ ہی لگے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا سیریس یعنی کہ ہماری گورنمنٹ اس کو چیز کو لیتی ہے۔ بڑے ہاسپٹل کے اندر تو 18 ٹیمیں یعنی کہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور چھوٹے ہاسپٹل میں یعنی فکس ٹیم ہوتی ہے، اور ساتھ میں فیلڈ ٹیم اتنی زیادہ ہے، وہ کافی ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں فیلڈ کے اندر جا کے۔ تو ٹھیک اگر ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہاں، جہاں جہاں جس ایریا کے اندر اگر وہ لوگ تعاون کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے۔ اگر نہیں تو ہم انڈیویجول اپنی میڈیا کے ذریعے بھی انہیں بتا دیا جائے، جہاں پہ یہ ڈفالٹر ہیں، جہاں پہ یہ چیزیں یعنی یہ لوگ نہیں مانتے اس چیز کو، یعنی کہ نلیفائی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے کسی دوسرے کے لیے پلائے جا رہے ہیں، اس کے اندر کچھ ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے لیے ہمیں جس کا بھی جہاں پہ بھی رول آتا ہے وہ اسے آگے آنا چاہیے۔ وہ چاہے ایک ہیلتھ ورکر کی بات نہیں مان رہے، وہاں پہ جو علماء ہیں وہ آگے ہیں، وہ علماء بتائیں، اور اگر وہاں کے وہ بھی پھر بھی نہیں مان رہے تو ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم تعاون کرے۔ اگر وہ بھی نہیں، یعنی کہ مینجمنٹ جتنی بھی ہے، جو بھی انڈیویجول ہے جس لیول پہ بھی ہے، اسے آگے آ کے ہم یعنی کہ اس حوالے سے ہمیں یعنی کہ help کریں۔ جی اور آلریڈی یہاں پہ کافی میں یعنی کہ ہر میٹنگ کے اندر، ہر یعنی کہ کمپین کے اندر یہ ساری ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بیک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ سر یہاں پہ میں اپنی آڈینس کا ایک کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گی۔ محمد حیات ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس علاج کو کہاں اور کس ہاسپٹل میں سے کروایا جاتا ہے، تو کائنڈلی آپ اس کی ایک تو یہ بتائیں کہ اس کا علاج کہاں کہاں سے پاسبل ہے، اور اس کی ویکسینیشن کہاں کہاں پہ اویلیبل ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی محمد حیات ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میری آواز اس کا علاج کس ہاسپٹل میں ہے، پلیز وہ بتائیں، اور اس کی ویکسینیشن کا بتائیں کہاں کہاں پہ اویلیبل ہے۔ جی سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، کہاں پہ اور کس ہاسپٹل میں ہے؟ جی میں جی اس جی وقت ڈی جی خان کے اندر ہوں، اور ڈی جی خان کا جو ایک ایریا میرے انڈر ہے وہ ہے چکنو آباد ہے۔ جی تو یعنی کہ ہم جس ایریا میں موجود ہیں وہاں کے آپ کے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں وہاں سے ہم یہ ساری معلومات لے سکتے ہیں۔ سر ابھی ہم نے بات کی کہ ہم ایز اے انڈیویجول کس طرح سے رول پلے کر جی جی سکتے ہیں۔ اگر جی ہم میں بات کریں میڈیا، جی 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 اگر ہم بات کرتے ہیں میڈیا کی، تو میڈیا کس طرح ڈی جی خان میں ہے وہ رول ڈی پلے کر جی خان سکتے کے ہیں، کس جو طرح سے ایک اس کمپلین کو آگے ہاسپٹل لے ہے، جا سکتے ہیں۔ یونٹ ہے، اس کے اندر میری ڈیوٹی ہے، اور یہ چیز جو میرے ایریاز کے اندر ہے، جو یونین کونسل کے اندر ہے، میں اس کے انچارج۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر۔ جو میں نیکسٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آواز آ کہ رہی جس ہے؟ طرح ہم نے انڈیویجول کی بات کی۔ جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں ڈی جی خان کے ہاسپٹل میں ہوں، ڈی جی خان۔ جی جی سر ٹھیک ہے۔ سر میڈیا کس طرح سے رول پلے کر سکتا ہے پولیو کی اویئرنیس کمپین میں، یا اس کو ختم کرنے جی کے جی لیے میڈیا کا کیا رول ہے؟ میں اپنی آڈینس کو بتاتی چلوں، ابھی ہمارے گیسٹ کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے کچھ انٹرنیٹ ایشوز کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ان کی بھی آواز ہمیں نہیں آ پا رہی تھی اور ہماری آواز بھی انہیں نہیں جا رہی تھی۔ ہم لوگ آج بات کر رہے تھے کہ پولیو بیسیکلی بیماری کیا ہے، یہ کس طرح انسان کو کسی دوسرے کا محتاج بنا سکتی ہے، ہم اس کے لیے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کا کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں، ہمیں کب سے اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم نے یہ ساری باتیں ابھی تک اس پروگرام میں ڈسکس کی ہیں۔ پولیو کے قطرے پلانا کیوں ضروری ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس پولیو کے قطروں میں کچھ ملایا جا چکا ہے، یا یہ باہر سے ادویات آتی ہیں ان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جو ہماری امیونٹی کو ویک بنا دیتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری مسکنسیپشنز ہیں، اس کا ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذوالقرنین دوبارہ موجود ہیں۔ سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہم انڈیویجول کی بات کرتے ہیں، اس طرح سے میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے اس بیماری کی اویئرنیس کے لیے یا اس کے خاتمے کے لیے؟ جی بالکل، اس کا بہت بڑا رول ہے، اور آج کل تو ہے ہی دور سوشل میڈیا کا، یعنی کہ اس دوران جتنے بھی جو پازیٹیو انفارمیشن ہیں یا جو پازیٹیو میسج ہے وہ سوشل میڈیا کے ہی ذریعے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ آج کل وہ دور نہیں ہے جو ایک بندے یا دوسرے بندے کو کہے،
جتنا بھی جس کے ہاتھ میں جتنا جو میڈیا ہے وہ طاقتور ہے اس وقت، تو وہ چیزیں اور میسج اسی دوران جو کمپین ہے وہ لوگوں تک پہنچائے کہ اس میں تعاون کریں، جو کہ آپ کے ڈور بائی ڈور ہم لوگ یہ فیسلٹی آپ کو دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں پہ یعنی کہ کسی ہاسپٹل میں جانا پڑ رہا ہے، آپ کے گھر وزٹ کر رہے ہیں، آپ کے بچے وزٹ کر رہے ہیں خود، یعنی کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ خود وزٹ کر رہا ہے. اگر اس طرح کا کوئی بھی یعنی کہ پرابلم ہے، کہیں پہ کوئی ایشو ہے، پیرالائز ہے کوئی بچہ یا اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں، تو وہ یعنی کہ آفیشلز ہیں اپنے ارد گرد ان کو بتائیں، ہیلتھ کا کوئی بھی وہ آپ کے پاس خود آئیں، آپ کو کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میسج ان کو کنوے کریں گے. ان کے لیے ہم آسانی پیدا کر رہے ہیں، نہ کہ اگر کچھ مرض ایسے بھی ہیں، کچھ یعنی کہ ڈیزیز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. یہ ہم بچے کو اس پولیو کیسز جتنے بھی ہوتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں جس ایریا کے اندر جو پازیٹیو ہوئے ہیں، تو آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا آپ کے مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ نہ پہنچا ہو اور آپ ٹیسٹ کے لیے نہ آیا ہو. یہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے، مینجمنٹ کے لیے بھی مسئلہ ہے، اور یہ ایک یعنی کہ افسوسناک ہے سب کے لیے کہ ہمارے اگر اس طرح کا کوئی کیس نکل آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ پروگرام میں آئے. میں لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ہماری آڈینس کے لیے کوئی ایسا خاص میسج، بے شک کسی بیماری سے ریلیٹڈ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قطرے پلانے سے اوائڈ کرتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، یہ ہمارا نیکسٹ کمپین ہے وہ تقریباً 11 جنوری سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور جو لاسٹ ہم آج 24 کو پہنچے ہیں، ایک کمپین ہماری ختم ہوئی ہے جس میں ہم آئی پی وی پہ تھے، انجیکشن لگا رہے تھے، اور جو نیکسٹ ہے وہ یعنی کہ پورے آئی تھنک ملک کے اندر ہو. اور اس کے اندر کیونکہ لوگوں کو ہم نے باہر نکلنے سے روکا ہوا ہے، اور سکول بھی بند ہیں، اور ہر فیملی یعنی گھروں میں ہے، ان کے بچے بھی گھروں میں ہیں، اور جہاں پہ جو ٹیم جو بھی ہیلتھ ورکر یا جو بھی یعنی کہ پولیو ورکر پہنچے، آپ ان سے تعاون کریں اور اس بیماری کی خاتمہ کے لیے ہماری مدد کریں. بالکل. امید کرتی ہوں ہماری آڈینس تک یہ میسج پہنچا ہوگا، اور وہ آگے بھی دوسرے لوگوں تک بھی یہ میسج ہمارا ضرور کنوے کریں گے، کیونکہ یہ صرف کسی ایک یا دو لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری پوری قوم کا معاملہ ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس میسج کو ضرور فارورڈ کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، اور اتنی اچھی معلومات کے ساتھ ہماری آڈینس کو بھی جو ہے وہ نالج دیا، اور ہمیں بھی نالج دیا. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. اللہ حافظ. اپنی آڈینس کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی جو ہمارے ساتھ رہے، اور انہوں نے اپنے کوشچنز بھی ایڈ کیے، اور ہماری جو ہے ان کاوشوں کو بھی سراہتے رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کسی اور اچھے پروگرام میں، کسی اور اچھے ٹاپک پر، کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.